नाज़रीन, हमारे मोहतरम मेहमान स्टूडियो में तशरीफ ला चुके हैं और हम चलेंगे हसन भाई की तरफ। जी हसन भाई। बहुत बहुत शुक्रिया रुबाब बहन। और नाज़रीन, बहरहाल आपको मालूम है कि बहुत वसी पैमाने पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़ायर करबला पहुँचे। जो लोग नहीं पहुँच सके उन लोगों ने जहाँ जहाँ पर हैं दुनिया भर में, और उनकी तादाद बढ़ती जा रही है, उन्होंने मजालिस अज़ा बर्पा की। हम लोग देख सकते हैं कि जैसे तेहरान में आज जो है इमाम हुसैन स्क्वायर जो था, जो मरकज़ी तेहरान में वाक़, और वहाँ से लेकर शाह अब्दुल अज़ीम अल हसनी अलैहिस्सलाम के मज़ार तक, जिनके बारे में ख़ुद आइम्मा ने बहुत ज़्यादा ताकीद की उनकी ज़ियारत के हवाले से, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के बराबर उनकी ज़ियारत को करार दिया है, वहाँ तक यानी उनके मज़ार तक पैदल गए और यानी तासी उन्होंने की इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम की तरफ और करबला की तरफ जो लोग रवान दवान थे उसके हवाले से। तो ये बहुत ही बड़ी एक मिशन शुरू हो गई है, शुरू क्या बहरहाल जारी है, जो जिसका मकसद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तक पहुंचना है। अरबईन एक पैगाम है और इस हवाले से हम लोग गुफ्तगू करेंगे। जैसा कि हमारी रुबाब बहन ने भी कहा कि जनाब कैसर अब्बास साहब से आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ, प्रोग्राम में ताज़ियत और तसलियत पेश करता हूँ। और आप इस मिशन के बारे में हम लोगों को बताइए, करबला का मिशन। अलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं भी अपनी तरफ से अपने तमाम नाज़रीन की खिदमत में और आपकी खिदमत में, ख़ुसूसन आज की इस सफ़े अज़ा के हकीकी वारिस हुज्जत इब्न अल हसन अल अस्करी की खिदमत में ताज़ियत और तसलियत पेश करता हूँ। और अरबईन के एतबार से मैं अपनी गुफ्तगू को यहाँ से शुरू करना चाहूँगा कि लुग़त में अरबईन से जो मुराद लिया गया है वो चिहलुम या 40वां दिन है। आम इस्तिलाह में जैसे ही लफ्ज़ अरबईन हम सुनते हैं तो उससे ये अंदाज़ा होता है कि सन 61 हिजरी में जो 10 मुहर्रम को एक इत्तफ़ाक़, एक वाक़या पेश आया फ़र्ज़ंद रसूल के साथ, उनका चिहलम, जो जिसकी हकीकी और दकीकन तारीख़ ये बनती है कि 20 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र। इस चिहलम की तारीख़ में जो इसका पस मंज़र है वो कुछ इस तरह है कि मुख्तलिफ़ मुअर्रिख़ीन ने भी और हदीस के बयान करने वालों ने भी, मुहद्दिसीन ने भी ये कहा है कि जब सैयदुश्शुहदा की शहादत हो गई तो उसके बाद पहले ज़ायर जो इमाम मज़लूम के हैं वो जनाब जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी सहाबी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये अपने ग़ुलाम जिसका नाम अता या अतीये बयान किया गया है, उनके साथ आते हैं करबला में, और करबला में जब वारिद होते हैं तो ये कहते हैं कि अतीये, ये ख़ुद आँखों से नाबीना हो चुके थे, कहते हैं अता मुझे फ़ुरात तक ले चलो। मैंने भी रसूल गिरामी इस्लाम से सुना था कि हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत से पहले गुस्ल किया जाए, मैं पहले गुस्ल कर लूँ और उसके बाद जनाब जाबिर ने गुस्ल किया। उसके बाद जनाब सैयदुश्शुहदा की मज़ार पे आए और आके एक मरतबा सलाम किया। सलाम करने के बाद कहा, हुसैन आप उन दोस्तों में से हैं कि जो अपने दोस्तों के सलाम का जवाब दिया करते हैं, तो मैंने आपको सलाम कहा, क्या आप मेरे सलाम का जवाब नहीं देंगे? मैं कहता हूँ जाबिर, सलाम तो का जवाब तो ज़रूर देते, लेकिन ये देखें कि सैयदुश्शुहदा के तन के साथ उनका सर मौजूद है। खैर, इसके साथ एक और रिवायत जो मिलती है वो ये है कि बाज़ मुअर्रिख़ीन ये कहते हैं कि इसी तारीख़ पे शाम में सैयदुश्शुहदा की शहादत के बाद जब अहले बैत इस्मत व तहारत को असीर करके शाम ले जाया गया था, तो उसमें फिर कुछ दिनों के बाद सियासी हालात ऐसे बन गए कि यजीद मजबूर हो गया अहले बैत को और असीरान शाम को आज़ाद करने पे, और जब उसने अहले बैत को, उसरा को आज़ाद किया, रिहा किया कैद से, तो इस तारीख़ पे उसराए शाम, असीरान शाम करबला में तशरीफ़ लाए और करबला में आके उन्होंने सैयदुश्शुहदा का चिहलम मनाया। इसके बारे में ये भी कहा गया है कि असीरान शाम से रिहाई पाने के बाद
کربلا نہیں بلکہ ڈائریکٹ مدینہ میں آئے ہیں، اور فقط جناب جابر بن عبداللہ انصاری وہ پہلے زائر ہیں کہ جو کربلا میں گئے ہیں، اور ان کے بعد پھر سید الشہداء کی زیارت چہلم کے مناسبت سے اس کی ایک رسم شروع ہوئی جو کہ آج تک جاری ہے، جو ایک روایت کے مطابق البتہ اس زیارت کی تاکید ہمیں دو طرح سے، دو ائمہ کی سیرت سے ملتی ہے، کہ جس میں ایک خود امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں کہ جنہوں نے زیارت اربعین کو بیان فرمایا کہ آج کے دن اس زیارت کا پڑھنا مستحب عمل تھا، اور فرمایا گیا ہے کہ آج کے دن حسین علیہ السلام کی 40ویں کی زیارت پڑھی جائے۔ السلام علیکہ یا ولی اللہ و حبیب، السلام علیکہ یا خلیل اللہ و عرض کریں آپ کی خدمت میں کہ السلام علیکہ یا صفی اللہ و ابن صفی، یہ زیارت ہے امام حسین علیہ السلام کی جو اربعین کے دن پڑھی جاتی ہے۔ تو اس زیارت کا پڑھنا خود امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ یعنی دیکھیں خود ائمہ کی روایت آپ کی، یعنی امام معصوم کی زبان سے نکلا ہوا ہر حرف، ہر جملہ، ہر کلمہ ہمارے لیے حجت ہے۔ فرماتے ہیں کہ مومن کی 5 علامتیں ہیں، ان میں سے جو پہلی علامت ہے وہ یہ ہے کہ مومن وہ ہے جو 24 گھنٹوں میں یعنی ایک دن رات میں 51 رکعت نماز کو ادا کرتا ہو، مستحب اور واجب ملا کے، جن میں 17 رکعت واجب نماز ہے اور باقی 34 رکعت جو ہے وہ مستحب نماز ہے۔ دوسری علامت جو میرے مولا حسن عسکری علیہ السلام بیان فرماتے ہیں مومن کی، وہ ہے کہ وہ اربعین کے دن حسین علیہ السلام کی زیارت کرے، یعنی زیارت اربعین کا وہ پابند ہو۔ اس قدر تاکید کی گئی ہے زیارت اربعین کی، یعنی مومن ہونا اہل بیت کے نزدیک مومن ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ اربعین کے دن امام حسین۔ یہاں میں حاشیے میں یہ بات بھی عرض کرتا چلوں کہ حسین علیہ السلام کی میں اس روایت کو بعد میں مکمل کرتا ہوں۔ حسین علیہ السلام تمام ائمہ میں ایک ایسے امام ہیں کہ جن کی شہادت کے بعد کچھ خصوصیات پروردگار عالم نے ان کو ایسی عطا کی ہیں جو بقیہ ائمہ کو میسر نہیں ہیں، جن میں ایک خصوصیت حضرت کی یہ ہے کہ حضرت کا اربعین چہلم منایا جاتا ہے اور اس چہلم پہ زیارت پڑھی جاتی ہے، یعنی یہ ایک منفرد خصوصیت ہے، جبکہ امیر المومنین سے لے کے امام حسن عسکری علیہ السلام تک ہمارے کسی امام کا چہلم جز امام حسین علیہ السلام کے نہیں ہے اور نہ ہی ان کی زیارت ہے۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ تیسری خصوصیت جو مومن کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے دائیں ہاتھ میں انگشتر ہونی چاہیے۔ کہا جاتا ہے کہ چاندی کی ہو مرد کے لیے اور عورت کے لیے سونا حلال ہے، مرد پہ سونا حرام ہے، سونے کی نہ ہو البتہ انگشتر ہو۔ چوتھی علامت جو حضرت نے فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہے کہ جو نماز میں یا ویسے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بالجہر پڑھے، اونچی آواز میں پڑھے، کہ بسم اللہ پڑھنا جو ہے یہ بھی ایک مومن کی علامت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہر جگہ ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، بلکہ بہت سارے مقامات پہ یہ بھی ملتا ہے، ہمارے ایسے ایسے علماء اور بزرگان گزرے ہیں کہ جو لقمہ غذا کا جب توڑتے تھے تو ہر لقمے کو اپنے دہن تک پہنچانے سے پہلے اس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تھے، اور سفرے پہ یا دسترخوان پہ جتنی نعمتیں سجی ہوتی تھیں ہر نعمت میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تھے۔ تو اس کی تاکید کی گئی۔ اور 5ویں علامت جو مومن کی بتائی گئی ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کی زبان سے، وہ یہ ہے کہ وہ خاک پہ سجدہ کرتا ہے، مٹی پہ سجدہ کرتا ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، انشاءاللہ ابھی گفتگو اپنی آگے بڑھائیں گے ہم لوگ۔ ابھی ہم لوگوں کو رباب بہن کے پاس جانا ہے اور وہ دیکھتے ہیں ہمیں کہاں لے کے جاتی ہیں۔ بہت شکریہ حسن بھائی آپ کا، اور یہاں پر میں رضا زہرا صاحبہ کا، ساتھ میں زہرا صاحبہ کا، سید محمد ہادی صاحب کا، اور اس کے علاوہ کوثر نقوی صاحب کا اور سائقہ صاحبہ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ پروگرام میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، اور آپ تمام ناظرین کی خدمت اسد و تعزیت پیش کرتے ہیں اربعین امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں۔ عزیز ناظرین، لیں گے یہاں ایک وقفہ اور اس کے بعد پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ آپ محترم ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا۔
जी मोहतरम नाज़रीन, खुश आमदीद कहते हैं आपको। यहाँ पर उवैस हुसैन साहब का कश्मीर हिंदुस्तान से हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, उन्हें प्रोग्राम पसंद आ रहा है, आपका बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ बिलाल हुसैन मुगल साहब का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आप प्रोग्राम में हमारा साथ दे रहे हैं। नाज़रीन, हम वापस चलेंगे हसन भाई की तरफ ताकि अपनी गुफ्तगू को जारी रख सकें। जी हसन भाई। बहुत बहुत शुक्रिया रुबाब बहन। हम लोग गुफ्तगू कर रहे हैं अरबईन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का चेहलुम, और इसमें तारीख़ी वाक़यात भी इसके बारे में ज़िक्र किए गए हैं। कई रिवायतें हैं कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम जो हैं जब बहरहाल ज़िंदान शाम से छुट कर जब वापस आए हैं तो बाज़ रिवायत के मुताबिक, जैसा कि खुद डॉक्टर साहब ने कहा कि करबला आए, बाज़ लोग ये कहते हैं कि उस साल नहीं था बल्कि उसके अगले साल या 1-2 साल के बाद था। लेकिन जो चीज़ें जो तारीख़ी वक़ाए हैं उसके मुताबिक यजीद की हुकूमत ऐसी लरज़ गई थी, खुसूसन खुतबे हज़रत ज़ैनब और इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के बाद, कि मुमकिन नहीं था कि वो संभाल सके इन लोगों को वहाँ पर और एक इंक़िलाब बर्पा न हो जाए हत्ता शाम में, यानी दारुल हुकूमत जो बना रखी थी मुआविया और यजीद ने जिस जगह पर, तो इसीलिए उनको रिहा कर दिया गया। लेकिन वो रिहा करना वो खुद एक और कामयाबी हो गई अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम के लिए। आप ये बताइए, ये जो आजकल बहुत ही चंद साल से बहुत ज़्यादा इसका ज़ोर हो गया है कि यानी, और हर साल माशाल्लाह बढ़ती जा रही है उनकी तादाद, और उसमें ख़ास बात ये है कि उसमें मज़हब का कोई क़ैद नहीं है कि सिर्फ़ अहले तशय्यो जो हैं इस बहुत ही अजीम रैली में शिरकत करते हुए करबला पहुँचें। इसकी अहमियत क्या है? आप देखें कि खालिक बशर ने बशर को खल्क करने के बाद बशर की हिदायत और इसकी सिरात मुस्तकीम पर चलने के लिए जो राह मुतय्यन और मुअय्यन फरमाई हैं, उनमें एक राह जो खुदा ने बयान फरमाई वो ये है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि पैगम्बर की ज़िंदगी तुम्हारे लिए एक नमूना है। और पैगम्बर ने फिर फरमाया कि अव्वलुना मोहम्मद व औसतुना मोहम्मद व आखिरुना मोहम्मद व कुल्लुना मोहम्मद, कि हम सारे के सारे मोहम्मद ही मोहम्मद हैं। यानी खालिक कायनात ने बशरियत को मुवफ़्फ़क़ और कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए जिस घराने का दरवाज़ा दिखाया वो घराना है मोहम्मद व आले मोहम्मद का। तो परवरदिगार आलम का वादा है कि इस घर के तवस्सुत से पूरी इंसानियत को दुनिया में भी और आखिरत में भी एक तो मुत्तहिद कर देगा और दूसरा कामयाब कर देगा। पैगम्बर को खुदा ने वादा दिया कि मैं मेरे हबीब मैं तेरे दीन को लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ले, तमाम अदियान पे गालिब कर दूंगा। तो खालिक ने कुरान मजीद में एक और वादा किया। वाक़यान ये घर अगर ना होता तो खुदा की शनाख्त जैसे आज है ऐसे किसी को ना होती। ये इसी घराने का एहसान है हमारे ऊपर कि हम आज खुदा के मुती हैं और खुदा की शनाख्त है हमें। खुदा ने वादा किया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून, कि तुम मेरा ज़िक्र करो मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा, और जो है वश्कुरूली मेरा शुक्र अदा करो, वला तकफ़ुरून और कुफ्र न करो। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जब हम अल्लाह का ज़िक्र करते हैं गोया उसकी बुज़ुर्गी का ऐलान करते हैं, गोया उसकी अज़मत का ऐलान करते हैं, उसके वहदहू ला शरीक होने का ऐलान करते हैं, उसकी कुदरत कामला को चाहे ऐलान ज़िक्र करने से मुराद एक लोगों में बयान करना है, एक अपने दिल में अपने आप से मसलन अपनी ज़बान को ज़िक्र में मशगूल रखना है। हर दो हाल में हम अल्लाह की किब्रियाई का ऐलान कर रहे हैं। खालिक ने फरमाया कि तुम मेरा ज़िक्र बुलंद करो मैं तुम्हारा। अब ज़िक्र को बुलंद करने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं। हर कोई ज़िक्र खालिक कायनात करता है, कोई किसी रंग में करता है कोई किसी रंग में, लेकिन हुसैन इब्ने अली ने एक ऐसे अंदाज़ में परवरदिगार आलम का ज़िक्र किया और ज़िक्र को बुलंद किया
کہ تاریخ میں اس کی کوئی اور مثال نہیں ملتی ہے، حتیٰ نہ انبیاء کی فہرست میں اور نہ ائمہ کی لسٹ میں۔ جب حسین ابن علی نے اللہ کا ذکر بلند کرنے کے لیے اپنا سارا کچھ راہ خدا میں دے دیا، اور یہاں تک کہ جب ناموس کی بات آئی تو مثلا ہماری تاریخی حقائق اور روایات کے پیش نظر بہنوں کی چادروں تک کو راہ خدا میں قربان کر دیا، تو ایسے میں پروردگار حسین نے اپنا وہ وعدہ فذکرونی والا پورا کر دیا کہ پروردگارہ تیری ذات نے فرمایا میرا ذکر بلند، میں تیرا ذکر بلند کرنے کے لیے تیری ذات کی طرف اور تیری ذات کی گواہی دینے کے لیے مثلا اس میدان کربلا میں اپنا 6 ماہ کا صغیر تک، یہاں تک کہ پھر ایک جگہ پہ آ کے فرماتے ہیں، ایک شعر ہے میرے مولا سے منسوب ہے جو آخری لمحات میں مولا فرماتے ہیں کہ ان کان دین محمد لا یستقم الا بقتلی یا سیوف و خزینی، کہ اگر میرے نانا کا دین میرے قتل کے بغیر نہیں بچ سکتا تو یہ تلواریں کاہے کا انتظار کر رہی ہیں، یہ نیزے کیوں رکے ہوئے ہیں، آئیں اور میرا خون چوس لیں، آؤ نیزو تم اپنے نوکوں کو میرے خون سے رنگین کر لو، تلواروں آؤ حسین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ یعنی یہ حسین اس قدر اللہ کا ذکر بلند کرنے کے لیے اور دین کی حفاظت اور دین کو بچانے کے لیے تیار بیٹھا ہے کہ حتیٰ اپنی کوئی شے بچانا نہیں چاہتا۔ گویا حسین نے فذکرونی کا مفہوم اپنے کمال تک پہنچا دیا۔ اب حسین اپنا کام انجام دے چکے، اس سے آگے اللہ کا کام ہے۔ 2 وعدے ہیں، ایک وعدہ انسان کی طرف سے ہے، دوسرا وعدہ خدا کی طرف سے۔ یہ جو آپ نے فرمایا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر سال اس جم غفیر میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، دنیا پہلے کی نسبت زیادہ آ رہی ہے کربلا کی طرف، حسین علیہ السلام کا چہلم منانے نہ فقط مسلمان نہ فقط شیعہ بلکہ یہاں تو عیسائی اور دوسرے مذاہب کے، ہندو اور کئی اور مذاہب کے لوگ بھی آ رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس ذکر کو اللہ بلند کرے اور جس ذکر کو خود خدا جس کا عرض کریں آپ کی خدمت میں ذاکر ہو اور اس ذکر کو بچانے والا اور پھیلانے والا ہو، وہ ایسے ہی نہ ہو تو کیسے ہو؟ سبحان اللہ جی، یہ یہاں پہ ذات خدا دکھتی ہے۔ مثلا آپ اس کربلا کے اس اجتماع کو جو ابھی آپ نے دیکھا، کیا ہے، کون ہے جو آج کے اس پرآشوب دور میں کسی کے لیے وقت نکالتا ہے؟ 1 اپنا پیسہ قربان کرتا ہے، 2 اپنی جان کے اوپر دیکھیں، پیدل چلنا ایک مشکل کام ہے، مشقت، اور وہ بھی 1 کلومیٹر کی بات نہیں، 80 کلومیٹر نجف سے لے کے کربلا تک 3 دن۔ میں خود پچھلے سال اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، میں گیا، واقعاً پاؤں پہ چھالے نکل آتے ہیں، بعض کے پاؤں سے خون چل نکلتا ہے، یعنی لیکن یہ ایسا اس کے اندر کوئی ایسی لذت اور ایسی شیرنی خداوند عالم نے رکھی ہے، پاؤں سے خون چل رہا ہے لیکن پھر بھی محبت اور اطمینان قلبی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو کیا ہے اس کے پیچھے؟ اس کے پیچھے یہی ہے کہ خود خدا جس ذکر کو بلند کرے، اس ذکر کے ساتھ ایسے ہی ہوگا جیسے آپ اس وقت کربلا میں اور 40 کے موقع پہ دیکھ رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ ابھی انشاءاللہ گفتگو اپنی جاری رکھیں گے۔ ابھی ہم لوگ اب چلیں گے اپنی رباب بہن کی طرف، بہت ہی دلچسپ چیز وہ بھی بتانے جا رہی ہے ہم لوگ کو۔ بہت شکریہ حسن بھائی۔ اور جی ناظرین، بالکل حسن بھائی نے ٹھیک کہا، ایک بہت ہی دلچسپ خبر جو ہے میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں۔ ویسے تو عراق کی طرف ہزاروں کروڑوں لوگوں نے جو ہے رخ کیا اور وہاں گئے زائرین بن کر امام حسین علیہ السلام کے۔ جی یہاں پر جو ہے ایک بچی دیکھی گئی جو ایک بہت دور دراز علاقے میں تھی، چھوٹی سی تھی، اور اس کی عمر تقریباً 8 سال جو ہے بتائی جاتی ہے، تقریباً 8 سال کی ننھی سی بچی وہاں پر ایک بیابان میں بیچ میں کھڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کے پاس ایک چھوٹی سی پتیلی ہے اور اس میں ایک چھوٹا سا ٹرے اور اس میں چند جو ہے گلاس دودھ کے ہیں۔ جی یہ بچی کیا کرتی ہے، تمام زائرین جو وہاں سے آتے جاتے ہیں ان کے خدمت میں یہ دودھ دیتی ہے، اور پھر جب اس کی یہ ٹرے یعنی اس کی یہ گلاس اور اس کی پتیلی خالی ہو جاتی ہے تو پھر دوڑتی ہوئی واپس جاتی ہے، اور بہت دور دراز علاقے سے آتی ہے، واپس جاتی ہے اور پھر سے اسے بھر کر لاتی ہے، اور اسی طرح پورا دن وہاں کھڑے رہ کے زائرین کی اس طرح سے یہ ننھی سی بچی خدمت کرتی رہتی ہے۔ جی اس کی عمر جو ہے تقریباً 8 سال بتائی گئی ہے، اور یہ بہت سے لوگوں نے اس کے بارے میں وہاں پر جو ہے تصویریں بھی کھینچی اس کی، اور میں کیا بولوں، بس لفظ نہیں ہے بولنے کو، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ایک ننھی سی بچی جب اس طرح کے کام کر سکتی ہے تو ہم کیوں پیچھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی امام حسین علیہ السلام کے روزے کی زیارت کر سکیں۔
جی ناظرین، یہ تو تھی آج کی خبر، اور اس خبر کی میں خاص جو ہے یہاں پر میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی حسن بھائی کا، کہ انہوں نے بہت مدد کی اس خبر میں میری۔ جی ناظرین، لیں گے یہاں ایک وقفہ اور صبح پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ محترم ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر آپ سب کو، اور ایک بار پھر آپ سب کی خدمت میں تاسیت و تعزیت پیش کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے 40 کے سلسلے میں۔ محترم ناظرین، اسی سلسلے میں آپ سب کے لیے امام حسین علیہ السلام کے کچھ فرمان لے کر آئی ہوں۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، مجھے جنت سے زیادہ نماز عزیز ہے، کیونکہ جنت میری رضا ہے، نماز میرے رب کی رضا ہے۔ اس کے علاوہ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر دنیا میں انقلاب لانا چاہتے ہو تو تہذیب نفس کا آغاز خود سے کرو، دنیا خود بدل جائے گی۔ اس کے علاوہ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، ظلم کے خلاف جتنی دیر سے اٹھو گے اتنی ہی زیادہ قربانی دینی پڑے گی۔ اور اس کے علاوہ ایک اور فرمان ہے، زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، جس قدر ہو سکے دوسروں کے کام آؤ۔ جی محترم ناظرین، یہ کچھ فرمان تھے امام حسین علیہ السلام کے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے، اور اب ہم واپس چلیں گے حسن بھائی کی طرف۔ جی حسن بھائی، بہت بہت شکریہ، بہت ہی اہم موضوعات پر آپ نے روشنی ڈالی، اور انشاءاللہ کہ ہم لوگوں کو توفیق مل سکے ایک تو ان فرامین پر عمل کر سکیں، اور دوسرے ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے زائرین کی خدمت کرنا، خود یقیناً امام حسین علیہ السلام اسے بے انتہا پسند کرتے ہیں، اور جو چیز یعنی دیکھی گئی ہے اس دفعہ اور گزشتہ سالوں میں وہ یہ ہے کہ جو لوگ پرخلوص طریقے سے، جیسا کہ خود جناب قیصر عباس صاحب نے کہا کہ اگر آپ خدا کے راستے میں خدا کا نام بلند کرنے کی کوشش کریں گے، خدا آپ کا نام ضرور بلند کرے گا۔ قیصر عباس صاحب، پھر سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بہت ابھی تک یعنی بہترین آپ کی گفتگو رہی ماشاءاللہ۔ آپ یہ ہمیں بتائیے کہ 1400 سال گزر گئے، امام حسین علیہ السلام کا راستہ جو ہے آج بھی روشن ہے، اور بہت ایک یعنی واضح فرق ہے حق اور باطل میں۔ آج ہم اپنی زندگی میں کیسے 40 کو، امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو، عاشور کے پیغام کو کیسے ہم لوگ اپنی زندگیوں میں ڈھال سکتے ہیں؟ ایکچولی جیسے میں نے عرض کیا کہ اہل بیت عصمت و طہارت ہیں خدا تک پہنچانے کا ذریعہ، کہ جن کے توسط سے ہم خالق کائنات کی اطاعت اور فرما برداری کر سکتے ہیں اور رضائے پروردگار عالم کو حاصل کر سکتے ہیں۔ ان کی سیرت کو آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، فقط امام حسین علیہ السلام نہیں بلکہ کسی بھی امام کی سیرت کو اٹھا کے، یہاں پہ میں یہ عرض کرتا چلوں کہ ائمہ علیہ السلام کے نام بدلتے ہیں، سیرت نہیں بدلتی، زبانیں نہیں بدلتی، فقط ایک امام کی جگہ پہ دوسرا امام آ جاتا ہے، جبکہ راستہ وہی ہے، پیغام وہی ہے، کام وہی ہے۔ تو آپ کسی بھی امام کی سیرت کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، سب سے اہم چیز جو ائمہ کی زندگی میں ملے گی وہ یہ ہے کہ اثار، فداکاری، محبت، اور وہ تمام چیزیں جو پروردگار عالم نے اپنے آئین میں، اسلام دین مبین اسلام میں انسان کے لیے پسند فرمائی ہیں، وہ ساری کی ساری اسی لیے کہا گیا ہے کہ ائمہ علیہ السلام ناطق قرآن ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ قرآن صامت ہے اور یہ قرآن ناطق ہے، ناطق کا جو نطق کرتا ہو، بولتے ہوئے قرآن ہے۔ یعنی اگر آپ قرآن مجید کو اسلام کا جو ایک عرض کریں آپ کی خدمت میں سلیبس ہے یا اس کا متن ہے، اس کو دیکھنا چاہیں تو قرآن میں مل جائے گا، اور اگر اس کی عملی شکل اور اس کی عملی صورت، اس کا پریکٹیکل دیکھنا چاہیں تو اہل بیت کی زندگیوں میں آپ کو مل جائے گا۔ تو اہل بیت کی زندگی کے کسی بھی پہلو کو آپ اٹھا لیں، مثلا امام حسین علیہ السلام نے ایک درس جو اپنی اس شہادت میں دیا، وہ درس
آزادگی کا درس تھا، وہ محبت کا درس تھا۔ میں آج ہی ایک جگہ پہ اس چیز سے یعنی میرا وہ ہوا سامنا ہوا کہ عاشور کے دن امام حسین علیہ السلام ایک غلام سے کہتے ہیں، البتہ میری کوشش ہوگی کہ میں جلدی سے اپنے موضوع پہ آ جاؤں، کہتے ہیں کہ آپ پہ جہاد واجب نہیں ہے، ان کا نام ہے جان، آپ پہ جہاد واجب نہیں، آپ چلے جائیں اپنی جان بچا لیں اپنی، میں آپ سے راضی ہوں۔ تو یہ آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ کیوں مولا؟ اس لیے کہ میرا رنگ کالا ہے اور آپ فرزند رسول ہیں، اس لیے کہ میرا سیاہ خون آپ کے خون میں مخلوط نہ ہو، آپ کے پاک و پاکیزہ خون میں مخلوط نہ ہو، اس لیے میں چلا جاؤں۔ وہ زندگی ہی کیا جو حسین ابن علی کے بغیر ہو، مولا اگرچہ غلام ہوں۔ امام نے کربلا کے میدان میں کسی شہید کے ساتھ اس کی میت پہ اور اس کی لاش پہ جا کے یہ برخورد نہیں کیا جو جان کے ساتھ کیا، جان کا سر اٹھایا اپنے سینے سے لگا دیا، اور جب شہید ہو گئے مولا نے پھر شہادت کی اجازت دی۔ اور کس قدر محبت ہے انسانیت سے حسین ابن علی کو، یہاں نہیں دیکھا گیا کہ اس کا رنگ کالا ہے، اس کا رنگ سفید ہے، یہ ذات کا حبشی ہے، یہ گورا ہے، یہ کس خاندان سے، یعنی آپ فرما رہے ہیں کہ کس طرح ہم اپنی زندگی میں اہل بیت عصمت و طہارت کو یا اس چہلم کو یا کربلا کو عاشور کو، سب سے پہلی خصوصیت جو اہل بیت کی ہے وہ انسانیت سے محبت ہے۔ بے شک اہل بیت عصمت و طہارت انسانیت سے محبت کرنے والے ہیں۔ اور آپ لوگ عموماً کہتے ہیں کہ کربلا میں حسین علیہ السلام نے استغاثہ بلند کیا اور کہا کہ کوئی میری مدد کرنے والا ہے، میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ امام حسین کربلا کے میدان میں یہ کہہ رہے تھے کہ میں اس وقت بھی تمہاری مدد کرنے کو تیار ہوں۔ بے شک ہے کوئی اپنی مدد آپ کرنے والا؟ یعنی حسین در حقیقت انہیں جہنم سے نکال کر جنت کی طرف کھینچ کر جنت دکھا دی فاطمہ کے لال نے، اور کوئی چند لمحوں کے بعد۔ خیر چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف، تو عرض کرتے ہیں آپ کی خدمت میں کہ کربلا کا پیغام ابھی اس کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ اس میں کوئی مسلمان، کوئی، میری یہ گزارش رہے گی خصوصاً اپنے ان برادران سے جو مثلا مسئول ہیں اس پیغام کو پھیلانے کے، چاہے وہ کسی بھی جگہ پہ ہیں، کسی بھی صورت میں، عالم کے لباس میں ہیں یا پینٹ کوٹ پہننے والے ہیں، جیسے بھی ہیں، ان سے کہ حسین علیہ السلام کو اور حسین علیہ السلام کے اس انقلاب کو فقط ایک مکتب تک یا ایک فرقے تک محدود نہ کریں۔ بالکل، حسین جہانی ہیں، عالمی ہیں، ان کو عالمی رہنے دیں۔ ابھی دنیا کو پتہ نہیں ہے کہ حسین علیہ السلام کون ہیں۔ آج دنیا کو اگر پتہ چل جائے حسین علیہ السلام کی ہستی، شخصیت اور ذات کا، تو دنیا فوراً ہر چیز کو چھوڑ کے اس دروازے پہ آ جائے بے گی۔ شک، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ جناب قیصر عباس، اور انشاءاللہ کہ ہم ناظرین بھی، یعنی آپ ناظرین اور ہم لوگ بھی صحیح طور پر، جیسا قیصر عباس آپ نے کہا ہے کہ ہم لوگ امام حسین علیہ السلام کو پہچان سکیں اور ان کو محدود نہ کر دیں ایک فرقے، ایک مذہب کے حد تک۔ امام حسین علیہ السلام یقیناً ایک عالمی شخصیت ہیں۔ چلتے ہیں رباب بہن کی طرف۔ بہت شکریہ حسن بھائی آپ کا، اور محترم قیصر عباس صاحب کا میں بہت شکریہ ادا کروں گے، وہ یہاں تشریف لائے اور بہت ہی بہترین گفتگو رہی ناظرین کی۔ عزیز ناظرین، ساتھ مل کر لیں گے ہم یہاں ایک وقفہ، اور اس کے بعد نسیم زندگی کو ہم آگے بڑھائیں گے۔